अस्सलाम वालेकुम। कल 8 सितंबर बरोज़ इतवार पीटीआई का जलसा संजानी इस्लामाबाद में जो 2 दफ़ा पहले मनसूख हो चुका है, अब तीसरी दफ़ा देखना यह है कि जलसा मनसूख होता है या होता है, और अगर होता है तो पुरअमन तरीके से इख्तिताम होता है या कुछ और होता है। इसका फ़ैसला कुछ ही घंटों में हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो नैब तरामीम आई हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को होगा, और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो शायद अब दोनों केसेस वो शायद अपने पाँव पे खड़े ना रह सकें। ये नैब तरामीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा खान साहब को है, लेकिन खान साहब फिर भी गुस्से में हैं, और जेल में जो उन्होंने बात की है मीडिया के लोगों से उसमें उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज पे और फ़ौज के सरबराह पे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी वो ये होगी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाखड़ा होगा या मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से एक वाज़े लाइन ली जा रही है कि जब तक 9 मई के वाक़यात का फ़ैसला नहीं हो जाता पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक कमेटी भी बना दी है, जो कमेटी पीटीआई के लीडरान से मिल रही है और मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयानात बड़े सख्त हैं, और वो कहते हैं कि 9 मई होगा तो पहले उसका फ़ैसला होगा और फिर मुज़ाकरात होंगे। और रॉयटर की खबर, रॉयटर दुनिया की बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद जो DGIC की गिरफ़्तारी पाकिस्तान में एक बहुत तारीखी वाक़या है। खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जनरल फैज़ के पास से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, और देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन ये है हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमारा आज का हॉट इशू होगा पीटीआई जलसा के बारे में और पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, और 1 अक्टूबर को जो पीटीआई के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने ये कहा है कि अगर खान साहब 30 सितंबर तक रिहा ना हुए तो वो सड़कों पर होंगे। तो क्या बांग्लादेश स्टाइल रेवोल्यूशन या हंगामा होगा यहाँ पे, या किसी और तरीके से, या खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में, जैसा कि आज इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है। और हमारा एडिटोरियल होगा उस बात पर जो कराची में एक वाक़या हुआ जिसमें कारसाज में 2 बाप और बेटी मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हुए। उसका नतीजा क्या निकला, इसके बावजूद कि बहुत शोर है कि सोशल मीडिया फैसला साजों को मजबूर कर देता है कि वो अपने फैसले बदलें, लेकिन क्या कुछ बदला इस सोशल मीडिया के दबाव के बावजूद, ये हम अपने एडिटोरियल में देखेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइएगा, हमारा आज की जो टॉप स्टोरी है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हैं, और अपोजिशन में ज़ाहिर है मेजर पार्टी पीटीआई है। तो 2 मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हम सुन रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। एक है गैर मशरूत मुज़ाकरात की, और दूसरी आवाज़ ये है कि बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए पीटीआई के साथ जब तक कि 9 मई का सच और झूठ सामने नहीं आ जाता। क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का, असल मौक़िफ़ क्या है नून लीग का? देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ तो वही है जो प्राइम मिनिस्टर का मौक़िफ़ है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीड करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और उन्होंने आज से कोई 15-20 दिन पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो हमारे ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के दोस्त हैं, इनके बेंचेस पे जाके इनके साथ हाथ मिलाए और हाल वाल पूछा उनका। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ बैठने को, आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप आएँ, बैठें, बात करें, जो भी मसाइल हैं, जो भी मामलात हैं उनके ऊपर हमें मुल्क की खातर, कौम की खातर जो है वो हमें मिल के बैठना चाहिए। तो उसका जो जवाब वहाँ पे उमर अयूब साहब ने दिया वो भी आपके इल्म में होगा। तो बाकी जहाँ तक यानी कन्फ्यूजन का मामला है, तो जब बानी पीटीआई साहब का मौक़िफ़ जो है वो मुकम्मल कन्फ्यूजन है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, फिर दूसरे लम्हे कहते हैं कि जी मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, तीसरे लम्हे कहते हैं कि जी मैंने इख्तियार दे दिया है महमूद खान अचकज़ई साहब को कि वो जो है वो मिलें और सियासी जमातों से बात करें। साथ ही ये भी कहते हैं कि जी सियासी जमातों से बात करें, लेकिन PMLN से और पीपल्स पार्टी से और हुकूमती इत्तेहाद से हमारी कोई बात नहीं हो सकती।
ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اچھا لیکن تو اب آپ اس میں پھر دیکھیں کہ اس میں کلیئرٹی کیا ہوگی اس میں. یہ بات صحیح ہے، آپ کی کنفیوژن ہے، لیکن کچھ کنفیوژن ہمیں نون لیگ میں بھی نظر آ رہی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر کا موقف، حکومت کا موقف وہی ہے جو پرائم منسٹر کا موقف ہے، اور انہوں نے بات چیت کی بات کی ہے. نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے؟ مسلم لیگ نون کے صدر تو وہ ہیں، ان کا موقف کوئی مختلف ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کا موقف جو ہے وہ انہوں نے جو بات 21 اکتوبر کو الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، اور اس کے بعد تو پھر دوبارہ تو میرے نہیں علم میں کہ انہوں نے کوئی دوبارہ اس کے اوپر بات کی ہو. تو انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ان کی 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس معاشی بحران کا شکار ہے، تو انہوں نے سب کا لفظ استعمال کیا تھا. اب سب کے معنی سارے سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کے اوپر کچھ بنیادی فیصلے کریں، اور پھر سارے ان فیصلوں کی پابندی کریں. ٹھیک. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر اور کس قسم کی جو ہے وہ کوئی، لیکن اگر آگے سے میں ہر وقت آپ کا نام لے کے کہوں کہ جی میں تو ان کو سمجھتا کچھ نہیں ہوں، میں تو ان سے بات نہیں کرنی چاہتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آپ کا پھر جواب کیا ہوگا اچھا آگے سے؟ اس میں ہر وقت تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی میں بات کرنی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ جھوٹے کیسز ہیں، وہ ختم کیے جائیں، ان کو جیل سے رہا کیا جائے تو پھر مذاکرات حکومت سے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نیب ترامیم کے بارے میں جو حکومتی موقف تھا اس کو مان لیا اپنے فیصلے میں، اور اس پہ ایک رائے یہ آئی ہے کہ توشہ خانہ کیسز اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر یونیورسٹی کا کیس ہے، دونوں سے خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. تو جب یہ ان کیسز سے ریلیف مل جائے گا خان صاحب کو، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو سکیں گے، یا ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں جی، اب ان کیسز کی اس وقت جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے متعلق مجھے کوئی پوری ڈیٹیل میں معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال جو نیب کے متعلق یہ موقف تھا ہمارا بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی، اور ماسوائے پی ٹی آئی کے تقریباً سبھی سیاستدانوں کا، اور پھر کورٹس کا، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹس کا، کہ یہ ایک کالا قانون ہے. تو اس میں جو دفعات ایسی تھیں کہ بالکل جو ہے وہ یک طرفہ تھیں، اور احتسال ان سے ہو سکتا تھا، جھوٹے مقدمے قائم ہو سکتے تھے، اور لوگوں کو وکٹمائز کیا جا سکتا تھا، لیکن تو ان کو جو ہے وہ تھرو امینڈمنٹس ان کے لیکن اس کا جو ہے وہ فائدہ دور تو کیا گیا اس تھا. کا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا. جی بالکل، جب وہ امینڈمنٹس جو ہے وہ اب برقرار ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ کہاں 90 دن اور کہاں 30 دن. ٹھیک ہے، تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اب سب یہ سے بڑا تو فائدہ یہی ہے. جو میجر کیسز ہیں ان کے خلاف، توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کا القادر یونیورسٹی کا، وہ تو اڑ جائیں گے اسی بنیاد پہ کہ یہ قانون آ گیا. دیکھیں اب توشہ خانہ کے جو کیسز ہیں ان کی مالیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ whether that is less than 50 کروڑ اور above that. تو اگر لیس دین دیٹ ہوئے تو پھر تو بالکل ہٹ ہوگا. جی، تو اگر نہ بھی ہوا تو صرف قیمت کا جھگڑا رہے گا نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ غلط کام کیا. اور 190 ملین پاؤنڈ القادر یونیورسٹی بہت بڑا کیس آپ تو سمجھ رہے تھے، وہ تو آپ نے خود ہی کہنا چاہیے سہولت کاری کر دی خان صاحب کی. نہیں سہولت نہیں، خان صاحب کی تو پٹیشن ادروائز تھی، وہ تو خارج ہوئی ہے. جی نہیں، ہم نے لیکن یہ تو آپ نے دیکھیں سپورٹ یہ کی، امینڈمنٹس آپ جو نے. ہیں یہ امینڈمنٹس پارلیمنٹ نے کی. جی بالکل. یہ امینڈمنٹس جو ہے تو یہ خان صاحب کے پارلیمنٹ نے فائدے کے کی لیے ہیں، ہیں اور آپ نے. پارلیمنٹ کی نہیں، میرا نہیں دیکھیں اس سے ان امینڈمنٹ سے وکٹیمائز تو کسی کو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن جو کیس آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ تو چلے گا.
اچھا، جو آئین اور قانون کے مطابق اس میں یہ استثناء دے دیا گیا نا کہ کیبنٹ جو ڈیسیجن لے گی اس پہ نیب کے جو اختیارات ہیں وہ محدود کر دیے گئے ہیں، اور القادر 190 ملین پاؤنڈ والا تو کیبنٹ نے منظوری دی تھی نا. لیکن کیبنٹ کے لوگوں کا جو میری انفارمیشن ہے وہ کیبنٹ کے لوگوں نے بیانات دیے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ بتایا ہی نہیں گیا، کیبنٹ سے دھوکہ کیا گیا، چیٹ کیا کیبنٹ کو پرائم منسٹر نے ود دی ہیلپ آف شہزاد اکبر. اچھا چلیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے. تو اب یہ بتائیں کہ جو 8 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا یہاں پہ، وہ حکومت اجازت دے گی اس جلسے کی، اور کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے حکومت؟ کوئی اس میں ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں یہ انتظامی معاملہ ہے، اور انتظامیہ نے اس بارے میں کافی جو ہے وہ میز لیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کافی دور لے گئے ہیں وہ اسلام آباد سے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے گارنٹیز وغیرہ کافی جو ہے وہ لی ہیں. تو اب اگر انتظامیہ کی اس بارے میں سیٹسفیکشن ہوئی کہ کوئی ایسا ہنگامہ یا کوئی ادروائز معاملہ نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ جلسہ کرنے دیا جائے گا. اچھا، تو آپ کے خیال میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ پرامن ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ تو پھر انتظامیہ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جو ان کے بارے میں جو ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں کہ جی ان کا اندرونی طور پہ کیا پروگرام ہے. وہاں پہ گیدرنگ کرنے کے بعد کسی اور جگہ کا رخ تو نہیں کریں گے. تو اب وہ رپورٹس تک جو ہے وہ میری رسائی تو نہیں ہے، لیکن جو انتظامی آفیسرز ہیں اسلام آباد میں جنہوں نے این او سی جاری کیا ہے، جن کی آئینی اور قانونی طور پہ ذمہ داری ہے، جن کو اگر خدا نخواستہ کل کوئی بات ادروائز ہوتی ہے جن کو پوچھا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں وہ سوچ سمجھ کے صحیح فیصلہ کریں گے. تو اس میں رانا صاحب، یہ جو جنرل فیض کا 9 مئی کے حوالے سے ان کے بارے میں تفتیش چل رہی ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بھی شکنجے میں پھنسیں گے؟ ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر فیض حمید صاحب کے اوپر الزام یہ ہے، کیونکہ اس بارے میں ابھی تک جو پریس ریلیز ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، یا جو انہوں نے کل گفتگو کی ہے، اس میں تو کوئی بات انہوں نے واضح طور پہ نہیں کی. لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے، اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کہ فیض حمید صاحب پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹو دی بینیفٹ آف پی ٹی آئی انہوں نے ادارے میں جو ہے وہ کمانڈ کے خلاف جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، یا اس کوشش میں وہ ملوث رہے ہیں. اور یہ آرمی ایکٹ اور آرمی کا جو معاملہ ہے اس میں اس سے بڑا سنگین جرم اور ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر اگر یہ الزام فیض حمید صاحب پر ہے تو پھر انہوں نے اکیلے تو یہ کام نہیں نہ کر لیا، پھر پی ٹی آئی میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں تو پھر یہ ہوا ہے نا. اور ان میں نمبر 1 پہ بانی پی ٹی آئی ہو سکتا ہے. نہیں تو ان کے تو اگر یہ الزام ہوا تو پھر تو وہ اس میں ملوث ہوں گے. تو ثبوت ایسے کوئی سالڈ پروویبل ہیں آپ کے پاس جو عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں ثابت کر سکیں کہ خان صاحب کا تعلق ہے دیکھیں یہ تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے اس کی جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہے یا جو کورٹس کے ممبر ہیں، یہ تو ایویڈنس انہوں نے دیکھنی ہے، ان کے سامنے پیش ہونی ہے. جب تک وہ سامنے نہیں آتی اس بارے میں ہماری کوئی جو ہے وہ قیاس رائے نہیں ہو سکتی، ہونی بھی نہیں چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ جو سسٹم ہے فوج کا اس میں بڑے سالڈ اور بڑے پکے ثبوت ہوں گے تو یہ کام چلے گا، ورنہ یہ چلنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے اگر گا انہوں نے اس لیول کے آفیسر کو تحویل میں لیا ہے تو پھر اٹ مینز کہ دیئر از. ٹھیک ہے، جنرل فیض کے خلاف ہوں گے ثبوت، لیکن جو خان صاحب کی بات ہو رہی ہے ان کو اس میں انڈائٹ کرنا بغیر ثبوتوں کے، اگر ثبوت ہیں تو آپ کو پتہ ہے پرسیپشن کی جنگ بھی ایک جاری ہے، تو وہ ثبوت پبلک کیے جائیں گے، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ثبوت ہیں. یہ پچھلے 1.5 سال سے جس طرح باتیں چل رہی ہیں
کانوں کان ایک دوسرے کے ڈرائنگ رومز میں بتا دیتے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن سامنے نہیں لائے جاتے ثبوت، تو اب بھی ایسی ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اگر نہیں یہ فیصلہ ہوا تو پھر تو ہر چیز سامنے آئے گی۔ اچھا، یہ اس پہ حکومت کلیئر ہے؟ نہیں، حکومت اس میں دیکھیں جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے جی وہ جب فیصلہ کرے گی تو اس میں ہر چیز سامنے آئے گی نا، نہیں، وہ یہ کیونکہ وہ فیصلہ فیصلہ بعد میں کورٹس میں چیلنج بھی تو ہو سکتا ہے ہاں نا۔ وہ فیصلہ کر دے کہ نہیں ڈیٹیلز دینی باہر، پھر صرف سزا اناؤنس کر دیں۔ نہیں، جب ریکارڈ کسی عدالت میں جو ہے وہ اپلیٹ سٹیج پہ جائے گا تو پھر ہر چیز ریکارڈ میں تو موجود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اپیل کی سٹیج پہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید چیزیں ثبوت پبلک نہ کیا جا سکیں۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر کسی پرائیویٹ پرسن کو شامل کیا گیا تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ پھر اس میں یہ استثناء ہوگا کہ وہ چیزیں جو ہیں اسے وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اسے پھر اپنا موقف دینے کی بھی اجازت ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اچھا، آپ کی سردار اختر مینگل صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کو استعفیٰ واپس لینے کے لیے بھی آپ نے ان کو کہا لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی حکومت کی بات چیت کامیابی شاید ہو رہی ہے، تو یہ جو سیاسی امور ہیں جس پہ آپ مشیر بھی ہیں وزیر اعظم کے، تو اس میں بتائیے گا بلوچستان کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان کے، کوئی سیاسی حل کی طرف بھی بلوچستان کے لوگوں کو، نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے، ان کو روزگار دینے کے لیے، وہاں جو بلوچ ایلیٹ کی جو کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی، ان ساری چیزوں پہ بڑا بھرپور کام ہو رہا ہے، اور پرائم منسٹر کا پرائیورٹی ایجنڈا یہ ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان بھی پوری طرح سے اس معاملے میں ان لائن ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ اس کا سیاسی حل ہونا چاہیے، پولیٹیکل اسپیکٹ بہت ضروری ہے، اس کو ریڈریس کیا جانا چاہیے، لیکن یہ ریڈریس سیاستدانوں نے کرنا ہے نا، ہم نے کرنا ہے۔ جی یہ فورسز کا کام تو نہیں ہے نا، فورسز تو جو کام کر سکتی ہیں یا جو ان کی ذمہ داری ہے وہ تو کر رہی ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل ورکنگ جو ہے، یہ پولیٹیکل کام جو ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس بارے میں یہ پرائم منسٹر کی پرائیورٹی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اس میں تشویش کی بات ضرور ہے، اس کے اوپر پوری توجہ ہونی چاہیے، لیکن کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت پریشان ہیں، دیکھیں اتنے لوگ وہاں حملہ ہوا۔ نہیں، یہ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ایک طریقے سے جو ہے نا وہ پراپیگنڈے کے انداز میں جو ہے وہ ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کا کوئی ایریا مجھے بتا دیں کہ جو ان دہشت گردوں کی عملداری میں ہو۔ نہیں دیکھیں، لیکن آپ مجھے چلیں، کا جو ہے وہ کنٹرول نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، سافٹ ٹارگٹ دے کے ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ چھاپا مار کارروائیاں یا گوریلا ٹائپ کارروائیاں یہی کرتے ہیں نا۔ یہ تو دہشت گردی ہے، مان لیا، لیکن بہت سارے بڑے بڑے مظاہرے ہم نے دیکھے ہیں جس میں عام لوگ، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، وہ سب ہوتے ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، وہ کیوں ایڈریس نہیں کیے جا رہے اتنے عرصے میں؟ عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہ جس بندے کو پکڑ لیا گیا ہے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، حالانکہ قصور بعد میں اس کا پورا نکل آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں فورسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ مجبور ہیں ایکشن کرنے کے لیے، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لوگ بھی جو ہیں وہ پھر جب تک ہر چیز سامنے نہ آئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بے گناہ لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے یا پکڑا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں سوسائٹی میں ایک انریسٹ ہے۔ باقی جو ان کے گوادر کے معاملے میں، ڈیولپمنٹ کے معاملے میں، ملازمتوں کے معاملے میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے اور ان کو حل بھی کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ بہت ضروری ہیں سارے، اور اسی کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانا ثناءاللہ صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ یہ وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم آج کے ہاٹ ایشو پہ۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہاٹ ایشو آج کا ہمارا ہے پی ٹی آئی کا جلسہ اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات۔ 8 ستمبر کو سنگجانی اسلام آباد میں پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا تھا، جو جلسہ انہوں نے 26 اگست کو منسوخ کیا تھا، جس میں علی مین گنڈا پور صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی
ज़िम्मेदार बंदे से बात हुई और फिर खान साहब से मुलाकात करवाई गई आज़म सवाती की, और 26 अगस्त की सुबह जलसा मनसूख करने का ऐलान हुआ, लेकिन साथ ही 8 सितंबर की तारीख भी दे दी गई थी और ये कहा गया था कि लाजमी ये जलसा होगा। इस पर हम बात करेंगे। शाहिद अहमद खटक साहब हमें ज्वाइन किया है, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दबंग MNA हैं, और खुलकर बात करते हैं। कर्क से आपका ताल्लुक़ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जलसे की तैयारियां कर रहे हैं, आपकी मीटिंग भी हुई है अली मीन गंडापुर साहब से, क्या आपको उस मीटिंग में कुछ ऐसा इशारा मिला है, कुछ ऐसा पैगाम मिला है कि जो 8 सितंबर को जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में वो नहीं होगा, या कोई रुकावट हुई तो कैसे हैंडल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है। हम इस्लामाबाद में एक पुरअमन 8 सितंबर को पुरअमन जलसा करने जा रहे हैं, और जलसे का मकसद क्या है? जलसे का मकसद यही है कि हमारा जो बयानिया है या जो हमने पैगाम देना है अपने अवाम को, तो हमने मजमा इकट्ठा करना है। वहाँ पे तकारीर होंगी, हमारे पार्टी की लीडरशिप वहाँ पे बात करेगी। तो जलसे में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसकी खौफ और डर की वजह से ये पिछले 2 दफ़ा तो लास्ट टाइम तो हमने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जलसा पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन इस दफ़ा पार्टी ने यही डिसाइड किया है और हम सब ने हमारा मुताफिका फैसला है, चूंकि मैं जलसा कमेटी का मेंबर भी हूं, कि जलसा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हर सूरत जलसा करेंगे। ये NOC कैंसिल कर दे, NOC दे ना दे, क्योंकि इस दफ़ा ना हम पाकिस्तानी कौम का प्रेशर जो है वो उठा सकते हैं, या जो हमारे वर्कर्स का तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर जो प्रेशर है, ना हम वो प्रेशर फेस कर सकते हैं। तो जलसा करेंगे इंशाल्लाह, और पुरअमन जलसा करेंगे। और हम तो बुनियादी मकसद प्रेशर जो है वर्कर्स का और आवाम का, उससे पार्टी लीडरशिप परेशान है और चाहती है कि जलसा करे, अदरवाइज कोई मकसद नहीं है। नहीं जी, देखिए हमारे जलसे का जो थीम है कि मैंडेट चोरों को भगाना है, इमरान खान को लाना है। असल बयानिया, असल पैगाम तो यही है जी। 3 चीजों के ऊपर इस जलसे के मेन मकसद जो है, जो हमारा फोकस्ड है, एक ये कि हम अवामी प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की रिहाई के लिए। नंबर 2, जो 8 फरवरी को हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा फॉर्म 47 के जरिए एक पॉलिटिकल जमात से उसका मैंडेट छीन के बाकियों में बांट दिया गया, तो उसकी रिकवरी के लिए। नंबर 3, इस टाइम इस मुल्क पाकिस्तान में ना आईन है, ना कानून है, और ना इस टाइम कोई आपको सिविल सुप्रीमेसी या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नजर आपको नहीं आएगी। तो हमारी जो जदोजहद है, जो इमरान खान साहब की 28 साला सियासी जदोजहद है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तो ये बुनियादी तौर पे जो हमारी जदोजहद है रूल ऑफ लॉ के लिए है, और इस मुल्क में हकीकी आजादी के लिए है। जो इमरान खान साहब का बयानिया था, जो उन्होंने कौम को शऊर दिया, जो उन्होंने कौम को सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो उनकी जदोजहद दी, तो बुनियादी तौर पे हम इन चीजों के ऊपर ये फोकस। सिविल सुप्रीमेसी पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आपने भी एक बात की है बड़ी अहम है। आपने कहा कि हुकूमत को हटाना है, इस नाजायज हुकूमत को हटाना है और खान साहब को रिहा करवाना है। हुकूमत अगर हट गई, फर्ज करें आपके जलसे के बाद मुस्ताफ़ी हो गई, तो आप तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, आपके पास इतनी अक्सरियत नहीं है, और पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफ़र की थी इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, उनके साथ आपने मिलकर बनाई नहीं, तो फिर हुकूमत हटा के आप क्या करेंगे? कैओस होगा मुल्क में, या आप अपनी हुकूमत बना पाएंगे? जी देखिए, जिस दिन हमारी जुडिशरी असल मायनों में आज़ाद होगी, हमारे इस टाइम तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों के ऊपर ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं, और वो ऐसे केसेस नहीं है कि हम कोई रिकाउंट चाह रहे हैं कि जी आप थैले खोल दें और थैले में आप रिकाउंट कर दें। इस दफा जो ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस है तहरीक इंसाफ के, वो सिर्फ फॉर्म 45 को टैली करना है। जो फॉर्म 45 हमारे पोलिंग एजेंट को स्टाफ ने दिया वो, और दूसरा वो जो RO ने इलेक्शन कमीशन को जमा कराया, उन फॉर्म 45 को टैली करना है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जब साइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए तो सारे टेम्पर्ड थे। तो इस दफा जो हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस है, जिस दिन ट्रिब्यूनल में हमारे केसेस फैक्स हो गए, जिस दिन सुनवाई होगी, जी आप देखिए इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल के जज को उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दी। और डिग्री कैसे जाली करार कि जी इसकी शॉर्ट अटेंडेंस है,
30 سال بعد ان کو یاد آیا کہ ہم ان کی اٹینڈنس دیکھیں، اور اٹینڈنس کی بنیاد کے اوپر ایک ٹریبیونل کا جج جو فیصلہ کرنے جا رہا تھا ان 3 حلقوں میں اسلام آباد کے، کہ جو انہوں نے فارم 45 کمپیئر کرنے تھے، تو جی جب تو بیسیکلی ایک مجھے کمپلیٹ کرنے دیں افسر صاحب، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، تو وہ اس جج کو اس جج کی ڈگری جعلی قرار دے کے اس کو ہٹا دیا ہے، اب دوسرا کوئی جج اپوائنٹ کریں گے۔ ان تمام مسائل کا جو اس ٹائم سرغنہ بنا ہوا ہے، جو تمام مسائل کا جس کو آپ بادشاہ کہہ سکتے ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کیونکہ ساری کی ساری ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے، جوڈیشری کی جتنی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ اور نمبر 2 الیکشن کمیشنر آف پاکستان، جس کا ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ریزائن کریں، کیونکہ 5 سال میں اس نے ایک الیکشن کرانا تھا، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرا پایا، اور دھاندلی بھی ایسی کہ فارم 45 کے ذریعے فارم 45 کو چینج کر کے 47 میں رزلٹ ہی چینج کر دیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ آپ کا جو ایک الزام ہے قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے، بعض لوگوں کے خیال میں یہ آپ کا تعصب ہے، کیونکہ طارق محمود جہانگیری کی اگر ڈگری جعلی ڈگری کی بات ہو رہی ہے، اس میں سندھ یونیورسٹی جامعہ کراچی ہے، اس کا سنڈیکیٹ ہے، اور سندھ ہائی کورٹ اس میں انوالو ہے، اور پھر سندھ حکومت ہے اس میں، اور ٹرائبونلز کا جو آپ کا ایشو چل رہا ہے وہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہے۔ تو قاضی فائز صاحب کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جو اصل آپ کا مدعا جہاں پہ ہے الیکشن کمیشن پہ اور سندھ حکومت پہ، اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ جی دیکھیں اس ٹائم لیڈ کون کر رہا ہے؟ نہیں یہ تو نیچے جو عدلیہ تو ایسے نہیں ہے، عدلیہ دیکھیں، عدلیہ تمام ججز برابر ہیں اور آزاد ہیں۔ افسر صاحب میں بتاتا ہوں افسر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیٹر لکھا کہ ہم سے منپسند فیصلے لیے جا رہے ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج نے لیٹر لکھا کہ جی ہم سے منپسند فیصلے لیے کے لیے ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں، اگر ہائی کورٹس کے ججز کا یہ حال ہے تو آپ سیشن کورٹ کے ججز ان کا آپ خود ہی آپ حال آپ جان سکتے ہیں۔ جوڈیشری کو تحفظ فراہم کرنا یہ چیف جسٹس پاکستان کی ذمہ داری۔ اگلا آپ نے بات کی خان صاحب کی رہائی کی، اور آپ کی پارٹی کے اندر سے یہ واضح آ رہی ہیں، میں آپ کو نام بھی ان لوگوں کے لے سکتا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اور لیڈرشپ جتنی بھی باہر ہے اس وقت جیلوں سے، وہ آپس کے اختلافات ان کے اتنے گہرے ہیں کہ وہ خان کی رہائی چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ خان باہر آ گیا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو کیا یہ جلسہ جو ہے یہ اختلافات ختم کرے گا یا بڑھائے گا پارٹی کے اندر جو ہے؟ جی دیکھیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیرین اس ٹائم جیلوں میں، تمام کی تمام پارٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کریں، ہم سٹرگل کریں، کیونکہ عمران خان صاحب اور ہماری لیڈرشپ کے اوپر پولیٹیکل کیسز ہے۔ اگر یہ کوئی کرمنل کیسز ہوتے یا کوئی ایسے کیسز ہوتے تو ہم جوڈیشری کی طرف دیکھتے، تو ہمارے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ ہم عوامی موومنٹ کی طرف جائیں، اور تمام کی تمام لیڈرشپ آپ کو اسلام آباد میں ایک سٹیج کے اوپر نظر آئی۔ آپ نے کہا عوامی موومنٹ، تو آپ کیا عوام کی طاقت سے جیل کا دروازہ توڑ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ہم جیل کا دروازہ تو نہیں توڑ سکتے، اور نہ تحریک انصاف کوئی ایسا ارادہ رکھتی ہے کہ ہم کوئی بھی پرامن اپنے جدوجہد کو ہم کسی دوسری طرف لے جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا محبوب لیڈر ہے، تو جب آپ پولیٹیکل اس لیڈر کو جس کے ساتھ 70-75% جس کی پاپولیرٹی ہو عوام کے اندر، آپ اس کو حق ناقید میں رکھیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام کب تک اس چیز کا ویٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، جتنے بھی ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا تو وہاں پہ تو کوئی جیل توڑ کے نہیں گیا تھا، عوامی اتنا پریشر آیا کہ حسینہ واجد کو رہا کر دیا۔ تو ہماری بھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم اتنا پریشر بنائیں عوامی، لیکن بنگلہ دیش میں تو لوگ پارلیمنٹ میں داخل ہو گئے، وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے، تو پھر حسینہ واجد نے چھوڑا نا، تو کیا آپ کا بھی کچھ ایسا پلان ہے؟ جی دیکھیں، میں بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے شو میں بھی کہ جدھر آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ ملے گی وہ تمام کے تمام اجتماعات جو ہے وہ پرامن ہوں گے۔ جس دن عوام خود سے نکل آئے یا طلبہ خود سے نکل آئے
اور لیڈرشپ نہ ہو تو میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ ڈرے اس دن سے. پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ایوان کتنا مقدس ہوتا ہے, اس کی تقدس کیا ہے, پرائم منسٹر کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے, پھر وہ چلے جاتے ہیں. وہ بنگلہ دیش میں تو لیڈر لیس پروٹیسٹ تھا, وہاں پہ تو کوئی لیڈر نہیں تھا, وہاں پہ تو عام لوگ لیکن بنگالی نہیں کہ انہوں نے حکومت کا ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسا ماحول پیدا ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا کچھ دنوں میں, جیسے کہ 1 اکتوبر کے بعد آپ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے یہ کال بھی دی ہے کہ 1 اکتوبر کے بعد اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہیں 1 اکتوبر تک اگر خان صاحب باہر نہ آئے تو سڑکوں پہ ہوں گے اور بنگلہ دیش سٹائل یہاں پہ احتجاج ہوگا؟ جی دیکھیں, جو مہنگائی کا حال ہے, جو اس ٹائم آپ کی معیشت کا حال ہے, جو آپ کے انفراسٹرکچر کا حال ہے, جو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن کا حال ہے, جی آج کا نوجوان جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے, اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایون اس وقت کے نوجوان آپ کی ڈریسنگ کو بھی مانیٹر کرتے ہیں کہ جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی ڈریسنگ کیا ہے. تو جی دیکھیے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر ایک دفعہ طلبہ نکل آئے, عوام خود سے نکل آئے, کیونکہ تنگ ہے اس ٹائم, جو فرسٹریشن کا ماحول ہے, جو گھٹن کا ماحول ہے اس ٹائم اس ملک میں, تو یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم ہماری کال کے بغیر ہی خود ہی نکل آئے گی, اور کال دینے والے قوم ہوں گے, عام پبلک ہوں گے. وہ شاہد خٹک ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر نہیں ہوگی. بہت شکریہ شاہد خٹک صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو شاہد خٹک صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے سوشل میڈیا کتنا انفلوئنشل ہے, اور وہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا, اس پہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس, اس نے کیا کام دکھایا یا نہیں دکھایا, ایک اس پہ بات کریں گے ہم اپنے ایڈیٹوریل میں ایک بریک کے بعد. اور اب وقت ہوا ہے ایڈیٹوریل کا, اور ہمارے کلچر میں جو ایک چیز آ گئی ہے کہ جو طاقتور ہوگا, جو امیر ہوگا, اس کو قانون کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ چیز اس کا کسی طرح, اس کو کس طرح ایڈریس کیا جانا چاہیے, اس پہ سوچنے کا کام پارلیمنٹ کا ہے, لیکن پارلیمنٹ نہ قانون سازی کرتی ہے نہ اس پہ سوچتی ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں پوری مہذب دنیا سے, جس میں اوور سپیڈنگ ایک سنگین جرم ہے, اور امریکہ, برطانیہ, جرمنی, آسٹریلیا اور انڈیا میں ڈرائیونگ کی کوتاہی پر کتنی لمبی سزائیں ہیں, 2 سال سے لے کر 25 سال تک, لائسنس کی فوری معطلی سے لے کر عمر بھر کی ڈسکوالیفیکیشن. اور لیکن پاکستان میں قوانین بہت کمزور ہیں. امریکہ میں فار ایگزامپل اوور سپیڈنگ سے قتل کی سزا 2 سال سے 20 سال تک ہے, $1,000 سے $25,000 تک. برطانیہ میں 7 سال سے 14 سال تک, 2 سال کے لیے لائسنس معطل. جرمنی 5 سال کی قید کی سزا, 6 ماہ کے لیے لائسنس معطل. اور آسٹریلیا 10 سال قید, اور اگر ڈرگز, الکوہل کے استعمال کے بعد ڈرائیونگ کی گئی ہو تو 14 سے 25 سال تک کی سزا, لائسنس کی فوری معطلی. لیکن پاکستان میں 10 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے, اور دیت میں ورثہ کے خاندان کو دیے جانے والی رقم اور فائن اور لائسنس سسپینشن کورٹس فیصلہ کریں گی. لیکن ہماری کورٹس اس پہ فیصلہ کریں گی, سوچیے گا. گڈ نائٹ.